gosh, Tran Maragash Mehman Nihayal Habar Ahni Wati Jandegant Gidan TV Itipak Kanak Alami Naint Gidan TV Wati Charo ko Goshtaro ka Nihatira yak वसीला के दर्शान आज़ाती सर यकीन दारीद और वतीलस महलों के असरातिया पर नबिश्ता कार और कवास सियासी और मजहबी सरोकाना हमायानी जंदे ज़ुबान व बरकनगे मौका और आसराती दंत गिदान टीवी त्रान मराइश चारू का नाम पुरमेहर सलाम सरबता शरबंदा हर जगह हर कुजात शातु गल बातित अंचुश के बाज बरंग गुश्ता है कि कुजाम तीवरी भी कुजाम फ़लसफ़ा भी या कुजाम सोच भी आगा हंसते वहदा अपडेट में भी गुड़ा आबजा आउटडेटेड हैं हमें रंगा के मचारा गुड़ा वती राज था या कि वती लिटरेचर अचारा या कि वती एजुकेशन अचारा या कि वती हर रंग के में ज़िंदगी तहरे हंसता हमारा चारा के अगा अमरुचि के वाहदा बजा गामा गुंगो नए गुड़ा आई गुमान हंसते कि आई पश्त कपगे चांसेस या उम्मीद हंसता हमें रंगा ज़िंदगी तब बदल बूतग चुश के दुनिया डिजिटलाइज बह गए हर चीज़ IT था आए गए दुनिया शिफ्ट बह गए उधर हमें रंगा दुनिया कारोबार दुनिया एजुकेशन हर चीज़ ऑनलाइन बह गए मौती वस्तगे मरागशानी था इबाबत ज़िक्र करतगा के ऑनलाइन कारोबार चरंगा भी या कि ई कामर्स से हवाले में प्रोग्राम करतगा तो और डिजिटल मार्केटिंग के हवाले में प्रोग्राम करतगा कि अमेज़ोन है या कि ईदगे साइट है या कि सोशल मीडिया है मर्दों पर ज़र छूँ कमाइत करतगा या कि अगर ज़र हंस तो ज़र रहा उद छड़ोला जत करतकने या कि अगर ज़र ने अधिक कुजाम तरीका हाँ कि तो सोशल मीडिया था या कि ऑनलाइन कारोबार था वो तरह आवार होर करतकने मर्ची में टॉपिक पता ई कामर्स है मर्ची की टॉपिक पता मैं अमेज़ोन और ऑनलाइन कारोबार सर हैं बोले मर्ची की मैं मरागश उर्दू अभी थे मरुचि की में हम के एक्सपर्ट हंसते हैं कि आप में मेहमान हैं वजह सैयद उस्मान इब्राहिम साहब के अवत एक्सट्रीम बाबा फाउंडर हैं और आई हमें बाबता सरपदीदारी तौर कारोबार का पमिश्क में आई रहा हमें सरहाल सर ज़ुरता और मर्ची आई रहा और हम उस्मान साहब सबसे पहले हम आपको मैदान TV में खुशामदीद कहते हैं वशाह जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया। जी सर हम ऐसा है कि हम लोग हमारा प्रोग्राम जो होते हैं हम बेसिक हवाले से हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें हम प्राइमरी लेवल पे जाना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने 1-2 प्रोग्राम किए थे वो भी इसी हवाले से इसी टॉपिक पर थे मगर जो एक्सपर्ट जो हम आपके मशकूर हैं कि आप आए हमें टाइम दिया आप एक्सट्रीम बाबा के फाउंडर भी हैं और पहले तो हमें ये बताएं कि ये है क्या एक्सट्रीम बाबा बताते खुद क्या है आप लोग। जी एक्सट्रीम बाबा सर बेसिकली एक ई कॉमर्स एजेंसी है जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जैसे हमारे पास बिजनेसेस होते हैं इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तो एक्सट्रीम बाबा इज़ बेसिकली एन एजेंसी जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है लोगों को जो कि इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट को सही मॉडल्स पे कर रही है और साथ साथ स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रही है। तो एक्सट्रीम बाबा इज़ बेसिकली एन ई कॉमर्स एजेंसी। तो इसका नाम एक्सट्रीम बाबा क्यों रखा? जी ये कैसे है? ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मेरा ताल्लुक एक्सट्रीम कॉमर्स से है, मैं उनके बूट कैंप का मेंबर रहा हूँ तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बड़ी यादें वाबस्ता हैं। तो एक्सट्रीम तो वहाँ से नाम निकल आया। अब बाबा दरअसल हम इन्वेस्टर को कहते हैं और अगर टेक्निकल ज़बान में देखें तो अली बाबा से हम लोग ज़्यादातर उससे हमारा लेन देन चल रहा होता है ऑनलाइन कारोबार में। अली बाबा ये चाइना का प्लेटफॉर्म है तो मैंने क्या किया कि दोनों नामों को मिक्स कर दिया क्योंकि एक्सट्रीम कॉमर्स से हम अलग नहीं हो सकते और बाबा हमारे इन्वेस्टर कहलाते हैं तो मैंने क्या किया एक्सट्रीम बाबा को मिक्स कर दिया। तो ये इसके पीछे की कहानी है। जी जी हाँ अली बाबा का तो हमने सुना था। जी हाँ क्योंकि वही चल रहा है ओवरऑल पाकिस्तान में। अभी तो अमेज़ॉन तो अभी स्टार्ट हुआ अभी तो आए हैं ना अमेज़ॉन पाकिस्तान में। बिल्कुल अमेज़ॉन ने भी यहाँ एंट्री की है जिसमें हम यहाँ से अमेज़ॉन पे अकाउंट्स बना सकते हैं पाकिस्तानी डिटेल्स पे, लेकिन उसमें अभी थोड़ी एडवांसमेंट आना बाकी हैं
تھوڑی سی مشکلات ہیں لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی حل ہو جائیں گی. جی ہاں، میں امیزون کے بارے میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، پوچھتا ہوں. ہمارے جی پہلی ایک تو یہ کہ آپ کا تعلق آن لائن کاروبار بزنس سے جی ہے. جی پہلا میرا یہ بات سوال یہ ہے کہ فری لینسنگ بذات خود کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ اور ہماری زندگی پہ اس کے اثرات کیا ہیں؟ صحیح صحیح. سب سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ فری لانسنگ بذات خود ہے کیا. فری لانسنگ اگر میں انگلش ٹرم میں بیان کروں سو دیٹ از نون ایز سیلف امپلائمنٹ. کہ ایک بندہ اپنا ہی سیلف امپلائڈ ہے، وہ اپنی ہی مرضی سے اپنے ٹائم کے مطابق اپنے لوکیشن کے مطابق اپنا کام کر رہا ہے. اب فری لانسنگ بیسیکلی ہے کیا کہ آپ نے ایک سکل سیکھی، مہارت سیکھی. اب وہ ایک ایسی مہارت ہے جس کی ضرورت امریکہ میں تقریباً بہت زیادہ لوگوں کے جو آن لائن بزنس کرتے ہیں. آپ نے وہ مہارت سیکھ لی، ورچوئل اسسٹنٹ آپ بن گئے. تو فری لانسنگ آپ کو کیا بینیفٹس دے رہی ہے کہ اول تو آپ کے پاس کوئی لوکیشن ڈپینڈنسی نہیں ہے، ٹائم ڈپینڈنسی نہیں ہے، آپ کا کوئی باس نہیں ہے کہ جہاں آپ نے ایک خاص لوکیشن پہ جا کے اس کی باتیں سننی ہیں. تو فری لانسنگ آپ کو یہ آپ یوں سمجھیں بینیفٹس دے رہے ہیں کہ آپ لوکیشن سے بھی انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں، ٹائم سے بھی انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں. جس میں آپ کو بینیفٹ کیا مل رہا ہے کہ لیٹ سے آپ اپنے دن کو تین اس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، تین حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. تینوں حصوں میں 4 آپ کاؤنٹ کریں کہ 4 میں نے اس کلائنٹ کو دینا ہے، 4 میں نے اس کلائنٹ کو، اور 4 اس کلائنٹ کو. اب ایک ہی دن میں آپ تین کلائنٹس ہینڈل کریں اور لیٹ سے اگر پر کلائنٹ آپ کو منیمم بھی $200 پے کریں تو آپ مہینے کے حساب لگا رہے ہیں کہ آپ گھنٹوں کے حساب سے کتنے پیسے بنا رہے ہیں. اور یہ فری لانسنگ کا ہی ایک بینیفٹ ہے کہ وہ آپ کو سیلف امپلائی بنا رہا ہے. تو اب ہمارے الحمدللہ جہاں تک یہ جس پلیٹ فارم سے ہم تعلق رکھتے ہیں، جس میں امیزون آ گیا، شاپیفائی آ گیا اور بہت ساری ای کامرس مارکیٹ پلیسز ہیں، تو اس میں سب سے بڑا بینیفٹ کیا ہے کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے کام کرتے ہیں. اس میں جسٹ آپ کا آفس کیا ہے، آپ کا لیپ ٹاپ. آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہو، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہو تو آپ کہیں بھی بیٹھ کے لوکیشن انڈیپینڈنٹ ہو کے آپ کام کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی ٹائم ڈیپینڈنسی نہیں ہے. آپ رات کو کام کرنا چاہتے ہیں آپ رات کو کام کریں، آپ دن کو کام کرنا چاہتے ہیں آپ دن کو کام کریں. تو یہ بیسیکلی فری لانسنگ ہے. کسی فری لانسنگ میں جانے کے لیے، اس شعبے میں یہاں کام کرنے کے لیے وہ اسکلز کیا ہیں ایک بندے کو؟ وہ کون سی اسکلز کی ضرورت ہوتی ہے جو جی بنیادی کی جی وہ؟ جی جی دراصل اس اسکل کو ہم نے جو نام دیا ہے وہ وی اے کا نام دیا ہے، جسے ہم ورچوئل اسسٹنٹ کہتے ہیں. ورچوئل اسسٹنٹ وہ بندہ ہے جو دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے آن لائن میرا کام کر رہا ہے. میں نے اسے کوئی ٹاسک دیا، اس نے مجھ سے ٹائم لیا اور اس نے وہ ٹاسک کر لیا. تو سب سے پہلے ان کی جاب ڈیزگنیشن کیا ہو گئی کہ وہ ورچوئل اسسٹنٹ ہے. اب کس چیز کا ورچوئل اسسٹنٹ ہے تو وہ ہم امیزون پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جو کورس کر رہا ہے وہ امیزون کا ورچوئل اسسٹنٹ کہلائے گا. تو یہ ہمارے پاس وہ اسکل سیٹ ہے. اب امیزون اٹ سیلف از اے اوشین. یہ اتنا بڑا ایک اوشین ہے کہ اس میں اسکلس کی بھرمار ہے. اس میں سے آپ ایک اسکل پکڑ لیں، پروڈکٹ ریسرچ پکڑ لیں کہ انویسٹر نے بیچنا کیا ہے، وہ بندہ جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ کس پروڈکٹ پہ انویسٹمنٹ کرے گا. آپ جسٹ پروڈکٹ ریسرچ کریں. اس کے ایسے کلائنٹس مارکیٹ میں بیٹھے ہیں جو پر پروڈکٹ آپ کو اپ ٹو $1,000 پے کرنے کو تیار ہیں، اور منیمم جو ہم نے آج تک دیکھے ہیں وہ $300 ہیں. تو یہ میں نے جسٹ ایک اسکل آپ کو گنوائی. اب آپ سوچیں کہ آپ کے ایک مہینے کے 3 کلائنٹ ہیں اور 3 کلائنٹس کو آپ نے صرف 3 پروڈکٹس دینے ہیں. تو پورے مہینے کا لیٹ سے منیمم بھی کوئی پے کرتا ہے 300 پر کلائنٹ پے کرتا ہے. سو دیٹ از آل اراؤنڈ $900. تو ایک مہینے میں جسٹ ایک اسکل سے آپ نے $900 بنا لیے. تو اس طرح بے تحاشا اسکلز ہیں جو ہم پھر فری لانسنگ میں آفر کر سکتے ہیں. جی، اب امیزون کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ امیزون کے حوالے سے امیزون کے کتنے بزنس ماڈل ہیں اور ہمارے لوگ جی جی مطلب کیسے یہ آن لائن جاب کر سکتے ہیں؟ جی جی دیکھیں امیزون کے مینلی اگر بزنس ماڈل میں آپ کو بتاؤں تو اس میں ایک ڈراپ شپنگ آتی ہے، اس میں ایک امیزون ہول سیل ماڈل آتا ہے، اور جو سب سے ٹاپ پہ ہے وہ امیزون پرائیویٹ لیبل ہے. یہ 3 اس کے مین ماڈلز ہیں جس پہ موسٹلی بزنس ہوتے ہیں یہاں پہ. اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں جی ہے، وہ جی کیسے، جی اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور اگر دوسرا بندہ ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، یعنی وہ اپنا پیسہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے، اس کے طریقہ کیا ہے؟ جی اب دیکھیں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ امیزون ایک ایسا ماڈل بنا ہوا ہے
کہ اسے آپ دو پرسپیکٹو سے دیکھ سکتے ہیں, ایک سروس پرووائڈر کے پرسپیکٹو سے اور ایک انویسٹر کے پرسپیکٹو سے. انویسٹر وہ بندہ ہے جس کی جیب میں دو پیسے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہاں یار میں اس ماڈل پہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں. لیکن مین سوال یہ ہے کہ وہ بندہ کیا کرے جس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے. تو اس بندے نے ایک انویسٹمنٹ لازمی کرنی ہے, اور وہ انویسٹمنٹ ہے ٹائم کی انویسٹمنٹ. ٹائم ہر بندے کے پاس ہے. ہر وہ سروس پرووائڈر کیوں کہلا رہا ہے؟ کیونکہ ابھی اس کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, وہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے. تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گا, وہ اس ماڈل کو سیکھے گا, وہ اس ماڈل کو سمجھے گا. بے تحاشا اس کے کورسز آفر ہوتے ہیں. تو اس پہ آپ بیسیکلی کر کیا رہے ہیں کہ آپ نے ایک ماڈل سیکھا, اور پھر آپ ایک ایسے بندے کے ساتھ جڑ گئے جس کے پاس انویسٹمنٹ ہے مگر ٹائم نہیں ہے. جس کے پاس انویسٹمنٹ ہے مگر اسے آتا نہیں ہے کہ یار یہ انویسٹمنٹ میں لگاؤں کہاں. تو آپ نے اس بندے کے ساتھ جڑ جانا ہے. اب آپ اسے کیا پرووائڈ کریں گے؟ اپنی سروسز پرووائڈ کریں گے. اب ہمارے امیزون کے ماڈل میں آپ اگر دیکھیں تو ہمارے ایسے اوور ہیڈز نہیں ہیں. مطلب ہماری کوئی مشینری نہیں چل رہی, ہمارا کوئی ایسا بجلی کا بل نہیں آ رہا, مشینوں کی کوئی مینٹیننس نہیں ہے. ہمارا اس پہ جسٹ ٹائم لگ رہا ہے, ہماری اسٹریٹجیز لگ رہی ہیں, ہماری انرجی لگ رہی ہے. تو وہ سروس پرووائڈر کیا کرے گا؟ بغیر کسی انویسٹمنٹ کے وہ اس انویسٹر کے ساتھ جڑ جائے گا جس کے پاس انویسٹمنٹ ہے, اور اسے وہ اپنی سروسز پرووائڈ کرے گا. اب لیٹ سے پر منتھ وہ اپنی کوئی بات کرتے ہیں $200 پہ, $300 کہ میں پر منتھ آپ سے چارج کروں گا, میں آپ کے لیے پروڈکٹ ریسرچ کروں گا, اس پروڈکٹ کو سورس کروں گا, دین اسے امیزون مارکیٹ کے لحاظ سے میں اس کو وہاں سیٹ اپ کروں گا, اینڈ دین لانچ کی ترتیب بنائیں گے. تو تقریباً اس میں 6-7 مہینے لگ جاتے ہیں. اب پر منتھ اگر وہ اسے $200 چارج کرنے لگ جائے تو ایٹ دا اینڈ آف ایئر یا لانچ آپ یوں سمجھے کہ اس کے پاس $1,200-1,300 ہوں گے. اب اسی انویسٹمنٹ کے ساتھ وہ کسی اور انویسٹر کے ساتھ جڑ جائے تو یہ وہ بندہ تھا جس کے جیب میں کوئی پیسے نہیں تھے. یہ ایک سروس پرووائڈر تھا, اور اس نے کیا کیا؟ پیسے جوڑنا شروع کیے. کیسے شروع کیے؟ کہ اس نے یہ کورس سیکھا تھا, اور یہی کورس یہ دوسروں کو آفر, پھر اپنی جو سروسز ہیں وہ آفر کر رہا تھا. تو دیٹس ہاؤ کہ ہم وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ اس سے اپنی ارننگ کر سکتے ہیں, اور پھر اسی ماڈل پہ اس کو ری انویسٹ کر سکتے ہیں. جی, ان کو سیکھنے کے لیے اسکلز کے آپ جو آپ نے بات کی کہ کچھ ٹائم دینا پڑتا ہے. ٹائم جی وہ بندہ دیتا ہے کہ اس کے پاس اسکلز ہو, وہ جانے, وہ اس نے کچھ سیکھا ہے, سمجھا ہے. تو یہ کون کون سی ادارے ہیں کہ یہاں آج کے دور میں ابھی یہ کراچی میں آپ لوگوں کو ادارہ کیا کیا سکھاتا ہے ان لوگوں کو؟ جی بالکل. کون سے فیلڈوں کے بارے ہم میں؟ بات کریں تو ہم A to Z امیزون ڈراپ شپنگ پہ فوکس کرتے ہیں, امیزون پرائیویٹ لیبل پہ فوکس کرتے ہیں. امیزون پرائیویٹ لیبل کی ہم لوگ UK میں لانچز کر چکے ہیں, سکسیسفل رہی ہیں. ہم لوگ آسٹریلیا میں لانچ کر رہے ہیں, فرانس میں لانچ کر رہے ہیں. پرائیویٹ لیبل میں آپ کو بتاتا ہوں سر, ابھی جیسے آپ کے سامنے کوئی گلاس پڑا ہوا ہے یا آپ کے سامنے کوئی پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے, اس پہ آپ کا اگر نام آ جائے تو دیٹ از نون ایز پرائیویٹ لیبل, کہ یہ پروڈکٹ اب میری ہے. جیسے میرے سامنے ٹیشو باکس پڑا ہوا ہے, اس ٹیشو باکس پہ اگر میں عثمان لکھوا دوں تو یہ میری پرائیویٹ لیبل ہو گئی. اب اس کی اپنی برانڈ ہوتی ہے جس کی. جی بالکل. اب اس پروڈکٹ کو کوئی بیچ نہیں سکتا کیونکہ اس کے سارے کاپی رائٹس میرے پاس ہیں, ساری ریسرچ میرے پاس ہے, سارے ٹریڈ مارک میرے پاس ہیں. تو ایسی پروڈکٹس کو ہم پرائیویٹ لیبل کہتے ہیں. تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ایکسٹریم بابا کی الحمدللہ UK میں لانچ چل رہی ہے, آسٹریلیا میں ہے اور فرانس میں ہے, اور یہ پرائیویٹ لیبل کی لانچز ہیں. پھر میں نے آپ سے ڈراپ شپنگ کا ذکر کیا تھا, تو الحمدللہ اس وقت ڈراپ شپنگ کے ہمارے 3 اکاؤنٹس چل رہے ہیں. ایک US میں چل رہا ہے اور 2 UK میں چل رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم کرتے کیا ہیں, انہی اکاؤنٹس پہ اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرتے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں, مور دین 90 اسٹوڈنٹس میں ٹرین کر چکا ہوں. اب وہ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ اپنی سروسز آگے پرووائڈ کرتے ہیں. موسٹلی اسٹوڈنٹ کو ہم ہی ہائر کر لیتے ہیں, اپنے اکاؤنٹس ان کو پرووائڈ کرتے ہیں اور انہی اکاؤنٹس پہ ان کی پریکٹس کرواتے ہیں. ابھی جو پاکستان میں امیزون جو آ گیا ہے, تو کیا پاکستان کے لوگ بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں امیزون پہ؟ جی بالکل کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ ہم لوگ امیزون پہ انویسٹمنٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا ایک لانگ ٹرم ویژن ہوتا ہے کہ ہم جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کو آگے ہم نے فلپ کرنا ہے. فلپ سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اس بزنس کو بیچنے تاکہ ہمارے ایسٹس کریٹ ہوں. وہ بزنس جو میں نے لیٹ سے $10,000 سے سٹارٹ کیا تھا, وہ 1 سال بعد میں $45,000 کا بیچ دوں گا. تو اگر ایسے فلپ کا مائنڈ سیٹ آپ لے کے چلیں گے تو اس کے لیے پھر ہم US اور UK کی ڈیٹیلز یوز کرتے ہیں. البتہ اگر کوئی سروس پرووائڈر ہے جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اگر پریکٹس کرنا چاہیں تو وہ پاکستانی ڈیٹیلز پہ ہی امیزون کا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ امیزون کے علاوہ پہلے جو آپ ذکر کر رہے تھے, ہم نے شروع میں علی بابا کا,
علی بابا اور امیزون کے علاوہ کیا وہاں ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی انٹرنیشنل جو وہاں کے فرض کر پروڈکٹ ہیں، میں فرض کر میرے بلوچستان کے اپنے لوگوں کے ہیں جو وہاں کی کریشن ہیں یا سندھ کے ہیں یا کسی بھی علاقے کے ہیں، کہ وہ اپنی بالکل سر، انٹرنیٹ؟ یہاں جی ہاں جی سر، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں الحمدللہ ہمارے ایک کلائنٹ ہے، یو کے کلائنٹ ہیں، وہ یو کے میں ہی رہتے ہیں، لیکن ان کی پروڈکٹ یہاں پاکستان سے بن کے جاتی ہے، ان کی پروڈکٹ پہ یہاں میڈ ان پاکستان لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی ساری پروڈکشن یہیں سے ہوتی ہے، ان کی کمپنی کا نام اس پہ ہوتا ہے، برانڈ نیم ہوتا ہے، تو الحمدللہ ہمارے پاس پاکستان میں بھی اس کی پروڈکشن ہے، اور وہی پروڈکٹس ہم یہاں سے بیچ کے پھر یو کے ویئر ہاؤس میں لے کے جاتے ہیں اور امیزون پہ بیچتے ہیں۔ تو کچھ پروڈکٹس ہمیں یہاں پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں، اس میں یہ ہے کہ پاکستان کا ریونیو بھی اچھا خاصا بڑھ رہا ہے، اور کچھ پروڈکٹ پھر ہم علی بابا سے سورس کرتے ہیں، وہاں کا را مٹیریل ہمیں سستا پڑتا ہے، تو پھر ہمیں علی بابا سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں یوتھ میں یہ رجحان کیسا ہے ابھی آن لائن کاروبار کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں؟ لوگ آ رہے ہیں اس طرف؟ جی سر بالکل، ماشاءاللہ ہمارے سر کچھ کلائنٹ ایسے ہیں جو کہ جن کی ایج ابھی جسٹ 26 27 ہے، وہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ بڑی سیف انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور وہ یوتھ جو ابھی 19 اور 22 اس ایج میں ہیں، وہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ سیکھ رہے ہیں، سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، سو میں سمجھتا ہوں کہ بائی دا ایج آف 25 ان کی اپنی لانچز ہوگی، تو رجحان ماشاءاللہ کافی اچھا ہے، اور اس پہ کافی اچھا کام بھی ہو رہا ہے۔ اس کو ہم نے ڈسٹنگوش کیسے کیا کہ لائیو اکاؤنٹس پہ اسٹوڈنٹس کو پریکٹس کرواتے ہیں، تاکہ کل کو وہ جب کلائنٹس کے اکاؤنٹ پہ کام کریں گے تو انہیں ساری نو ہاؤ ہو کہ اچھا یہ کام ایسے ہوتا ہے اور یہ ایسے ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ رجحان یہاں کافی اچھا ہے اس کا۔ یہ تو سٹیز ایریا میں تو اچھا ہے، فرض کرو بلوچستان جی میں ہمارا جو دیہی علاقہ ہیں، گاؤں ہیں یا جی کہ جی جی، مکران اس کے ہے، لیے یہاں وہاں تو جی جی انٹرنیٹ بھی اس نہیں کے ہے۔ لیے سر میں آپ کے ساتھ ایک گڈ نیوز شیئر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جی پچھلے مہینے میری سینیٹر اون عباس بپی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، جو کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہے ای کامرس کے لیے، تو ان کے سامنے یہی پوائنٹ ریز کیا گیا تھا کہ بلوچستان کو ان ساری سہولیات میں بلا دیا گیا ہے، وہاں پہ سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے وہ انٹرنیٹ کا آتا ہے، تو انہوں نے پھر ہمیں بتایا تھا کہ وہاں 50 پوائنٹ انہوں نے ایسے سلیکٹ کیے ہیں جہاں پہ یہ اینٹیناز لگیں گے، ٹاورز بنیں گے، تاکہ وہاں انٹرنیٹ کی رسائی پاسبل ہو، وہاں پہ اس کو ممکن بنایا جا سکے، تو یہ الحمدللہ ہمارے لیے بڑی اچھی گڈ نیوز ہے کہ وہ علاقے جہاں 2G کے نیٹ ورکس بھی بڑے مشکل سے آتے ہیں، اب وہاں بھی انشاءاللہ ہمیں کچھ ہی عرصے میں 4G نیٹ ورک بھی دستیاب ہوں گے، تو یہ ان کے منہ کی بات تھی، تو ہمیں بھی اس سے بڑی خوشی ہوئی تھی، اب لیٹس سی کہ وہ اس پہ کب کام کرتے ہیں۔ جی ہاں، انٹرنیٹ کے بعد وہاں جو اویئرنیس کی ہم بات کر رہے تھے کہ فرض کرو آپ لوگوں کو یا آپ کی ٹیم کو یا ایکسٹریم بابا ہے وہاں پنجگور میں، مشکے میں یا بلوچستان کے کسی دیہی علاقے میں کام کرنے کے لیے جانا پڑے تو آپ لوگوں کے کیا پرابلم کیا ہیں، یا کیا چیلنجز کیا فیس کریں گے آپ لوگ؟ کیا جانے کے لیے تیار ہیں؟ جی جی بالکل سر، ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں الحمدللہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کی طرف سے بڑی سپورٹ حاصل ہے، میرے ساتھ چاکر صاحب بیٹھے ہیں، ان کی طرف سے ہمیں بڑی سپورٹ حاصل ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم وہاں کے لیے ایک وزٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے سارا ایجنڈا تیار کر دیا ہے، اس کے لیے ہم سب سے پہلے یہ کریں گے کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے ساتھ ملاقات کریں گے، پھر ہم نے سکولز کو ٹارگٹ کیا ہے، وہاں کے کالج اور یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کیا ہے کہ وہاں تک جا کے ہم لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے کہ کس طرح آن لائن کاروبار ہو رہا ہے، کس طرح آن لائن دنیا میں لوگ پیسے بنا رہے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے، جو سب سے بڑی سہولت ہے، تو بالکل اس کو ہم نے اپنی لسٹ میں ایڈ کیا ہوا ہے، کچھ تھوڑی بہت چیلنجز ہیں لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ شاید ہم رمضان سے پہلے وہاں وزٹ ضرور کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ ابھی چائنا کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، یہاں اگر سیاسی حوالے سے دیکھیں کہ تو 3 بلاک بن رہے ہیں یا 2 بلاک کر رہے ہیں ان کو، مگر جنگ پھر وہی IT کی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہے، پوری دنیا میں اسی طرح ہیں۔ اگر بزنس کے حوالے سے دیکھیں کہ سارے بزنس بند ہو رہے ہیں یہاں، کیونکہ ان کو پارکنگ چاہیے، امپلائی چاہیے، اتنی ساری چیزیں چاہیے۔ ابھی ہر جو امیر ہو رہا ہے، پہلے امیر تھا وہ غریب ہو رہا ہے، جو غریب ہے وہ امیر ہو رہا ہے۔ آپ وہاں آپ اس فیلڈ کے اندر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ کتنے امپورٹنٹ ہے آن لائن کاروبار ہماری زندگی میں؟ سر یہ تو ہمارے سامنے ایک زندہ مثال آ گئی کووڈ کی شکل میں، کووڈ میں آپ نے دیکھا کتنے کاروبار بند ہو گئے، اور اسی کووڈ میں آپ نے دیکھا کہ کتنے کاروباروں نے جنم لیا، اسی میں سے ایک کاروبار ہمارا بھی ہے، تو یہ 2020 میں ہی سٹارٹ ہوا تھا، اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا جو ہے یہ آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے،
ظاہر ہے کوئی بھی بزنس اونر ہے وہ ہمیشہ سے یہی چاہے گا کہ یار میرے بزنس کو میری ضرورت نہ پڑے. لیٹ سے میں آج یہاں ہوں کل یہاں نہ ہوں تو میرا بزنس پیچھے چلتا رہے. اور یہ ساری آٹومیشن کیسے آ سکتی ہے؟ جب آپ کے بزنس میں آن لائن پروسیسز انکلوڈ ہوں گے. اب اگر آپ دیکھیں امیزون ہو گیا یا باقی ای کامرس پلیٹ فارم ہو گئے، یہ ہمیں سب سے بڑی سہولت کیا دیتے ہیں؟ فلفلمنٹ سروسز دیتے ہیں. مطلب یہ ہمارے کام کو آٹومیشن پہ لے جاتے ہیں. میں یہاں سو رہا ہوں گا لیکن میرا آرڈر وہاں چل رہا ہوگا. میری جو دکان ہے، آن لائن دکان ہے، وہ وہاں چل رہی ہوگی. تو اگر آنے والے وقتوں کی ہم بات کریں تو بہت زیادہ لوگ اس کی طرف جائیں گے. اور پاکستان میں بھی اس چیز کا اچھا خاصا گیپ ہے، کیونکہ جب بھی ہم آن لائن بزنس کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے مائنڈ میں کیا آتا ہے کہ یہ کوئی فراڈ ہو رہا ہے، کوئی دھوکہ ہے، ڈالرز کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ظاہر ہے ان کو پھر تھوڑا ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا گیپ ہے، لیکن انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پاکستان سے بہت زیادہ بزنس اس پہ ہونے والے ہیں. جی شاہ صاحب، ایک اور سوال یہ ہے کہ اکثر ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے، میں نے دیکھے ہیں جب ہم یہاں سے ان کے جو امریکہ کے کلب ہاؤس میں ان کے پروگرام ہوتے ہیں ان فری لینسنگ پہ یا ایسے آن لائن کاروبار پہ، یہ جتنے ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو میں باتیں سن رہا ہوں، وہ تو اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ تو یہی تبلیغ کرتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں کہ جو اپنا بزنس کر رہا ہے فزیکلی ایک زمین پہ گراؤنڈ پہ، تو بھی وہ اپنا یا جاب کر رہا ہے سرکاری، تو عموماً یہ زیادہ تر وہ جاب والوں کو کہتے ہیں کہ جو جاب کر رہا ہے وہ اپنا جاب چھوڑ کر فری لینسنگ میں آ جائے یا آن لائن کاروبار میں آ جائے. پتہ نہیں وہ کس حد تک کا ماحول اور زمینی حقائق کہاں پر ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایسے بہت سارے نوجوان ہیں جو ڈگری ہولڈر ہیں، ماسٹر ڈگری ان کے پاس ہے، بیچلر ڈگری ان کے پاس ہے، ایم فل بھی کیا ہے، پی ایچ ڈی بھی کیا ہے، ابھی تک وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں روزگار نہیں ہے، جبکہ ڈیجیٹل دنیا یا کہ سوشل میڈیا اوور آل سب کے لیے ہے. تو یہاں یہ سبق دی جا رہی ہے کہ اپنے نوکری چھوڑ کے آن لائن کاروبار کرو، اور وہاں بے روزگار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جاب نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ان کو کیسے ہم کنونس کریں یہ بھی سر جاب دیکھیں، ہے. یہاں دو مین کانسیپٹ ہے، ڈگری ورسز سکلز. زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ڈگری کو پریفر کرتے ہیں سکلز پہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک ڈگری کو حاصل کرتے کرتے 24 سال کی عمر تک آپ گریجویشن کر لیں گے، ماسٹرز ہیں، ایم فل ہے، کرتے کرتے آپ 26-27 کے ہو جائیں گے. لیکن اس وقت تک آپ کے بینک میں کچھ ہوگا نہیں، اس وقت تک آپ کی ورتھ کچھ ہوگی نہیں. ایز کمپیئر ٹو اگر ہم سکلز کو دیکھیں، اگر آپ کے پاس سکلز ہیں، آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے جو ٹیم ممبرز ہیں سر، اس میں 2 ٹیم ممبر ایسے ہیں جو ابھی 19 سال کے ہیں، لیکن پر منتھ ان کو ہم اچھا خاصا پریمیم پے کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ کام کرنے کے علاوہ وہ آن لائن اپنا بھی کام کر رہے ہیں. اب یہ 19 سال کے بچے ہیں جنہوں نے ایف ایس سی کیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اپنی تعلیم کر رہے ہیں، لیکن انہیں جو چیز آج اس فائنینشیل فریڈم پہ لائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان کی سکلز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ جو ڈگری پہ بلیو رکھتے ہیں کہ یہ ڈگری ہی ہمارا سب کچھ بنے گا یا یہی اب ہمارا سب کچھ کرتا دھرتا ہوگا، تو یہ کانسیپٹ تھوڑا سا غلط ہے. ہاں ڈگری ہونی چاہیے کسی حد تک، یہ بہت اچھی ہے، یہ آپ کو باہر ملکوں میں جو ہے نا پی آر وغیرہ میں بڑی ہیلپ کرے گی، نیشنلٹی میں ہیلپ کرے گی. لیکن اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھیں کہ یار میرے پاس ڈگری ہوگی، اتنا میں تعلیم یافتہ ہوں گا تو ہی میں دولت بنا سکوں گا، تو یہ کانسیپٹ تھوڑا سا غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں سکلز کا بڑا کردار ہے اس میں. تو وہاں کے لوگوں کے لیے میرا ایک چھوٹا سا میسیج یہ ہوگا کہ جہاں آپ ڈگری حاصل کریں وہیں ساتھ ساتھ کچھ ایسی سکل سیکھ لیں جسے دن کے 2 گھنٹے دے کے آپ مہینے کے $400-500 کما سکیں. اور یہ سکل میری نظر میں ای کامرس کی سکل ہو سکتی ہے. یہ تو ہے، یہاں بھی ہے، فرض کرو پوری دنیا میں امریکہ میں جی ڈگری کی اہمیت ہے، مگر زیادہ اسکولز جی سے لے کر ہر شعبے سے لے کر نہ صرف وہاں، مگر اسکلز کی زیادہ اہمیت ہے یہاں. وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس اسکل نہیں ہیں، اسکل ہیں. اب جی میں دیکھتا ہوں اچھے اچھے یوٹیوبر ہیں، ان کے کسی کے پاس جی ایڈیٹنگ کا ہے، کسی کے پاس دوسرے ویلاگر ہیں، یعنی بالکل اور ان کی ٹائمنگ دیکھو کہ ان کی آن لائن موبائل آپ چیک کرو. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 12 گھنٹوں میں اگر 1-2 گھنٹہ آف لائن ہوئے ہیں، مگر زیادہ تر وہ آن لائن شو کرتے ہیں، یعنی اتنا موبائل پہ ہیں، پھر بھی وہ اس جی کو جی یوز کرنے کا یا اویئرنیس نہیں ہے، یا کمانے کا کوئی ہنر نہیں ہے، یا رجحانات نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل سر. دراصل دیکھیں انوائرمنٹ جو یہ ہے نا وہ بڑا میٹر کرتا ہے. اب یہاں انوائرمنٹ کا بہت بڑا فیکٹر آتا ہے کہ ان کے سراؤنڈنگ میں کیسے لوگ ہیں، کیا آیا وہ انہیں پرسو کر رہے ہیں،
کیا آیا وہ موبائل کا صحیح استعمال کر رہے ہیں, کیا انہیں ای کامرس کے بارے میں کچھ پتہ ہے. ظاہر ہے اگر کوئی بندہ اس چیز کی جستجو رکھتا ہے تو وہ لازمی اس چیز کو سیکھے گا بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انوائرمنٹ کا بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ ان کی برینڈ سٹارمنگ کیسے ہو رہی ہے, ان کا مائنڈ سیٹ کیسے بلڈ ہو رہا ہے. اب جب تک آپ لائک مائنڈیڈ لوگوں میں نہیں اٹھیں گے بیٹھیں گے تو آپ کی یہ لگن, جستجو, کوششیں یہ کسی کام نہیں آئیں گی. تو یہ میری نظر میں سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ وہاں کا انوائرمنٹ اگر ان کو اس طرح کا مل جائے کہ سب لوگ اسکل سے ریلیٹڈ بات کریں, ایسے ہنر سے ریلیٹڈ بات کریں جو آن لائن ہو, جو ان کا وقت بچا سکے, جس میں جگہ کی کوئی قید نہ ہو, زمین کی کوئی قید نہ ہو, تو میں سمجھتا ہوں پھر ان کے پاس انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا دکھانے کے لیے. جی ہاں، ایک تو ہمارا مسئلہ پہلے جو ہم نے کیا کہ انٹرنیٹ کا بھی ہے، کیونکہ کٹ آف ہے جو جی بلوچستان ہے وہ جی دوسری دنیا سے ایجوکیشن کے حوالے سے. حالانکہ یہ تو ریاست کی یا اداروں کی ذمہ داریاں ہیں کہ آنے والے جی حالات کی، آنے والے جو ضروریات ہیں یہ ایجوکیٹ کریں اپنے لوگوں کو. پھر تھینک یو، بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے، ہمیں کچھ جانکاری دی، ہمارے لوگوں نے شاید بہت سارے سیکھے. جزاک جی شرفندن چکش مشکون گایت ماشو دراز زانا کہ دور آئی ٹی اگیں چدو پد یا کہ ہستے وحد آو کہ وحد ہم آئی ٹی اگیں کہ بزاں ہمارے اسکل کی طرح گونا آئنا کڑ معاش صورت یا کہ بزنس حوالے یا کار پرچہ بندگ مبیتے ہم مروچی باندھا بزنس حوالے یا کہ کاروبار حوالے تو آن لائن مارکیٹنگ دنیا اتہا ہما کسان عمر مردمانہ دنیا تھا سیرترے مردمانی تھا اوار کرتگو سر کرتگ بل میں بلوچستان تھا بعض جگہ ہما اویئرنیس یا ہما آگاہی بگند نیس تھا کہ بے مردم بعضیں تنسی ای فیلڈ تھا کاروبار یا آن لائن کاروبار انچش زیادہ اوار نہیں. میں جو ہمیشہ کہ کجام فیلڈ ہے مردمی اور خاص کر ہمیں فیلڈ تھا ہمیں تہرے تھا کہ ہمارا کجام ایک ایکسپرٹ ایک رسیتے گڑما آئی بیارا اور شمارا سرپدی بھی دیں تو ورنہ نا کہ آئی ٹی نے مگا چڑولا کجام رنگا زر خرچ کنا کو کاروبار کرت کنا یا کہ بے ذرہ وتی اسکلا وتی ہنرا کار بست کرت کنا. میں ایک جوہد کنا کہ ایک ٹیوٹر فورم ہوں کنا کہ وہ دا بلوچ سائنٹسٹ استا یا کہ بلوچ آئی ٹی ایکسپرٹ پی ایچ ڈیز ہیں آیا بیارا اور تاکہ شما آئنا وتی وڑا جست کرت بکنے اور شما جستانی پسوا تچکا دات کرت بکنا گومی دانکا مروچی کہ میں دیوان وحد پاسم دا اثر بھی تا دیمے مراگش زندمان شما وشبا.